अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं तौसीक हैदर और लेकर आया हूं आपके लिए नरिश माँ का एक और एपिसोड। पिछले हफ्ते जब हमने इसका प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया और मेहमानों से मुलाकात हुई, यकीन जानिए इस कदर उम्दा फीडबैक आपकी तरफ से आया कि माँओं की सेहत के हवाले से, उनकी नरिशमेंट के हवाले से और फिर इस दुनिया में जो नया मेहमान आने वाला है या आने वाली है उसकी सेहत के हवाले से जितनी सैर हासिल गुफ्तगू इस प्रोग्राम में हुई, पहले कभी ना हुई। और ये न सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, बल्कि आम आवाम के लिए भी बहुत मुफीद बातें थीं और मशवरे थे और आपने उनको फॉलो किया। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में हम आपको ये भी बताएं कि नरिश माँ का एक फेसबुक पेज है, नरिश माँ के नाम से ही, आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं और उस पेज पे जाके माँ बच्चे की सेहत के हवाले से जुड़े बहुत से आपके जहन के अभाम सवाल, उनके जवाब मिलेंगे, अभाम दूर होंगे और आप हमसे भी रीच आउट कर सकते हैं। आज भी 2-3 अहम मौज़ूआत पे हमने नरिश माँ के इस एपिसोड में बात करनी है और आज दो बहुत ही उम्दा मेहमान मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो अपनी अपनी फील्ड के, अपने शोबे के माहिर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा बतूल मजहर जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है माँ बच्चे की सेहत के हवाले से, पाकिस्तान की लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट्स में से है, आज हमारे साथ मौजूद है और ये फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है गायनी डिपार्टमेंट की पिम्स अस्पताल, जो कि बहुत बड़ा मशहूर अस्पताल है इस्लामाबाद का, उसकी और बड़ी एक्टिव मेंबर है सोसाइटी ऑफ ऑब्स एंड गायनी पाकिस्तान की। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। थैंक यू, आपने बुलाया। और डॉक्टर साहबा के साथ हमारे साथ शाहिद फजल साहब मौजूद हैं जो कि टेक्निकल एडवाइजर हैं मैटरनल न्यूट्रिशन कैंपेन के, यानी कि नरिशमा के न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की जानिब से। शाहिद बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आज 2-3 अहम सवाल आपके लिए भी चुन रखे हैं मैंने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहबा आपसे बात शुरू करते हैं। आज मैं आगाज़ करना चाहूँगा 2-3 अल्फाज से जो कि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि एक प्रेग्नेंट खातून को, यानी एक हामला खातून को बहुत ज़्यादा फौलाद की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, उसको सप्लीमेंट्स दिए जाने चाहिए और फौलाद, आयरन की डेफिशिएंसी और ये बहुत ज़रूरत है। ये चीज़ें, ये सप्लीमेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं और क्या आम जो वो खुराक खा रही है वो क्या काफ़ी नहीं होती? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक तो न्यूट्रिशन होती है जो कि प्रेगनेंसी से प्रीसीडिंग होती है, यानी वो औरत किस सेहत के साथ हमल में दाखिल हो रही है। तो हर माँ को जो हमल का प्लान कर रही है, सोच रही है, उसको फोलिक एसिड सप्लीमेंट पे होना मैंडेटरी है, बिकॉज़ उससे जो बच्चा जमता है उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उसके दिल में कम प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब उसके आज़ा बेहतर बनते हैं। सो ये पहले 3 माह में फोलिक एसिड सप्लीमेंट और हमल के शुरू होने से पहले भी 3 माह उसको फोलिक एसिड का सप्लीमेंट लेना चाहिए। ठीक है। लेकिन पहले 3 माह में इतनी खातून की तबीयत बिगड़ी हुई होती है, उसको मतली होती है और फौलाद के सप्लीमेंट्स या कैल्शियम के सप्लीमेंट हम पहले 3 माह में रेकमेंड नहीं करते। लेकिन जैसे ही उसका चौथा माह शुरू होता है और तबीयत उसकी बहाल होती है, पाकिस्तान में हम हर खातून को फौलाद का, फोलिक एसिड का और कैल्शियम का सप्लीमेंट देते हैं। तो उस पर आपका सवाल है कि क्यों? ये हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पावर्टी है, हमारे यहाँ बहुत वसाइल की कमी है, हमारे पानी का सोर्स अच्छा नहीं है, उसकी वजह से बहुत डायरियल डिजीज़ हैं, पैरासाइट्स हैं। सो हमारी तकरीबन हामला माओं में 60 से 80% में खून की कमी पाई जाती है और अगर आयरन सप्लीमेंट बर वक्त दिए जाएँ तो वो फिर ज़चगी के अमल से बहुत सेफली गुजर सकती हैं अगर उनमें खून की कमी नहीं होगी। लेकिन ये चीज़ें हैं जो अब हम, अगर हमारी आज की जो माँ है वो एजुकेटेड हो, वो एम्पावर्ड हो, उसका हेल्थ सीकिंग बिहेवियर ठीक हो, तो वो खुद समझदार है, वो समझ जाएगी। लेकिन नासमझ बच्चियाँ हैं, तालीम याफ्ता नहीं है, कोई घरेलू औरत ने ये बात कर दी तो वो समझेंगी नहीं नहीं ये ज़हन में बैठ गई। तो ये चीज़ें हैं जो कि मिथ्स हैं। बुलाने का मकसद भी यही है कि आप ज़रा थोड़ा सा डांटे हैं सबको डॉक्टर साहबा। ऐसा आपके लिए डांटना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रही है हेल्थ केयर वर्कर का कि वो, ये अब बताएं कि इसको हम कैसे इंश्योर करें कि उसको हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं या उसका जो डॉक्टर है वो ना सिर्फ ये कि सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करें बल्कि वो एडमिनिस्टर हो रहा है, वो ले रही है, इसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है? इसकी ज़रा ऑपरेशनल साइड पे हमें थोड़ी सी रोशनी डालिए।
جی بہت شکریہ توثیق صاحب. بیسیکلی تو اس طرح ہوتا ہے کہ کمیونٹی لیول سے ہی کام شروع ہو جاتا ہے. جو ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ورک فورس ہے، ایسی مضبوط ورک فورس ہے پاکستان میں کہ باقی دنیا نے ہم سے ایگزامپل سیکھی ہیں اس چیز کے. تو کمیونٹی سے جا کے ہی وہیں پہ ان کو سپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو اور ان کو یہ ترغیب دی جائے کہ آپ ہر اینٹی نیٹل وزٹس پہ ڈاکٹر کے پاس جایا کریں تاکہ آپ کا چیک اپ ہو. ڈاکٹر کے اور لیڈی ہیلتھ ورکر کی زبان سے جو بات یہ مائیں سنتی ہیں اسی پہ عمل کرتی ہیں، دوسری کسی سورس پہ عمل نہیں کرتی. تو اس وجہ سے بار بار کاؤنسلنگ، بار بار اس چیز کو ری انفورس کرنا پیشنٹ کے ساتھ ڈاکٹر کی طرف سے، لیڈی ہیلتھ ورکر کی طرف سے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے یہ چیز. تو جتنی زیادہ وہ ان پیشنٹس کو ترغیب دیں گے سپلیمنٹس کے لیے، اتنا زیادہ امپورٹنٹ اس فیملی اتنا ہی سیریسلی اس کو لے گی. ایسے سے مجھے خیال آ رہا ہے کہ اس وقت انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو ہمارے انڈیکیٹرز کیسے ہیں، نمبرز کہاں جا رہے ہیں میٹرنل نیوٹریشن کے حوالے سے؟ پاکستان آر وی ڈوئنگ گڈ، آر وی لیگنگ بیہائنڈ، کیا سچویشن؟ پاکستان بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نیوٹریشن کے انڈیکیٹرز پور ہیں. ہمارے پیریوڈک ایمرجنسیز بھی اتنی زیادہ آتی ہیں ریگولرلی جو کہ اور کنڈیشن کو خراب کرتی ہیں. کبھی سیلاب آ گئے، کبھی اس طرح کی ایمرجنسیز جو ہو اس کی وجہ سے ہماری فوڈ کی ڈپرائیویشن آتی ہے، پاورٹی بھی آج کل کافی زیادہ ہے، انفلیشن کافی زیادہ ہے. اس وجہ سے ہماری کمیونٹی کو سپلیمنٹس کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. ایک چیز میں یہ ایک اور ایڈ کر دوں کہ جتنی زیادہ ڈیفیشنسیز ہیں وہ ابھی صرف آئرن اور کیلشیم سے بہت آگے چلی گئی ہیں باتیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ ابھی ملٹیپل مائکرو نیوٹرینٹ سپلیمنٹیشن کی طرف ابھی شفٹ کر رہی ہے. تو کچھ ٹرائلز پاکستان میں اس پہ ابھی سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو ہم ملٹیپل مائکرو نیوٹرینٹس جس میں تقریباً 13 سے 14 ڈفرینٹ وائٹامنس اور منرلز موجود ہوں گے جو کہ زیادہ ڈیفیشنسیز کو ایڈریس کر سکیں گے. جو یہ متس کی آپ بات کر رہی تھی، ہیلتھ کیئر پرووائڈرز بھی ان متس کی بسٹنگ کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا، 2-4 موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ان کو ساتھ ساتھ بتا دی جائیں. جی، اور پیشنٹ یوزولی اکیلی نہیں آتی، وہ اپنی ساس کو ساتھ لاتی ہے، امی یا بہن یا نن ساتھ آتی ہے، کبھی کبھی شوہر بھی آ جاتے ہیں. تو اس سب کو ری انفورس کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. اور صرف سپلیمنٹس کچھ بھی نہیں ہوتے، اصل چیز تو اس کی غذا ہے. اور وہ اب جسے ہمیں پتہ ہے کہ اب مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ہمارے جو پیسے کی وہ پاور ٹو جیسے کہتے ہیں نا پرچیز کم ہوتی جا رہی ہے. تو ان سب چیزوں میں ہمیشہ خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیکریفائز کرتی ہیں. وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچہ کھا لے، شوہر کھا لے. سب سے وہ ایک ہمارے معاشرے میں سم ہاؤ سیلفشنس جو ہے وہ بہت غلط سمجھی جاتی ہے خاتون میں. حالانکہ ہمارے پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ماں اگر صحت مند ہوگی تو گھر صحت مند ہوگا. اس کی پرائرٹی فرسٹ، اور آپ کی آنے والی نسل صحت مند ہوگی، اور پھر یہ جنریشن ٹو جنریشن یہ چیز آگے چلتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ جو 9 مہینے کا حمل ہے اس پورے دوران میں اگر کوئی کنسرننگ سمٹم سامنے آتے ہیں یا ماں سمجھتی ہے کہ میرے کچھ سمٹمز ایسے ہیں یا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا تھا کہ اب اس مہینے میں ایسا محسوس ہوگا، ایسا فیل ہوگا، یہ تو اس سے کچھ فرق ہو رہا ہے، فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے وہی بات آ جاتی ہے ہیلتھ کیئر سیکنگ بیہیویئر کی. تو ہم تو ہماری پاکستان میں جنرلی کہتے ہیں کہ اگر 4 وزٹس ہو گئیں تو بڑی پرفیکٹ اینٹی نیٹل کیئر ہو گئی. حالانکہ WHO نے اس کو بڑھا کے 8 کر دیا ہے. یعنی 9 مہینے میں 8 وزٹس ہونی چاہیے اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے. بالکل LHW ہو، LHV ہو، ڈاکٹر ہو، اینی ہیلتھ کیئر پرووائڈر جو آپ کا بلڈ پریشر چیک کر لے، وزن چیک کر لے، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لے کہ بچے کی گروتھ مناسب ہے کہ نہیں ہے. اور اگر غیر مناسب ہے تو وہ ریفر کرتے. مہینے 2 مہینے میں ایک دفعہ ضرور ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ بیسک ٹیسٹ، ہم نہیں کہتے کہ بہت فینسی ٹیسٹ کیجئے، لیکن خون کا گروپ معلوم ہو، ہیموگلوبن پتہ ہو. اکثر اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو ہیپاٹائٹس بی سی کا سٹیٹس پتہ ہو. ہمیں پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ اس میں تو یہ ٹرانسفر نہیں ہو جائے گی، لیکن ہیموگلوبن اور بلڈ گروپ تو ایک بیسک انویسٹیگیشن ہے جو کہ ہمیں ہر بیسک ہیلتھ یونٹ میں RHC میں اویلیبل ہے. لیکن وہی ہیلتھ کیئر سیکنگ بیہیویئر کا ایشو ہے کہ وہ خاتون جو ہے جب تک انتظار کرتی ہے کہ بیمار ہوں گی تو جاؤں گی دکھاؤں گی، جبکہ پریگننسی میں اینٹی نیٹل کیئر از اے پریونٹیو انٹرونشن. یہ بیماریوں کو، بچے کی خرابیوں کو، ماں کی بیماری کو بچاتا ہے. اور اگر کوئی ایسی محسوس سمٹم کرے تو فوری طور پہ بتانا چاہیے. اچھا شاہد یہاں پہ ایک میں ضرور آپ سے تھوڑی انپٹ چاہوں گا کہ ایک وقت تھا، ابھی بھی خیر بہت سے علاقوں میں ہے، کہ وہ کہتے ہیں یہ تو زنانیہ کا مسئلہ ہے، یہ بچے کی پیدائش عورت کا مسئلہ ہے، عورت. اور اس طرح کی سچویشن میں مرد بھی انوالو نہیں ہوتے، چاہے وہ ہسبینڈ ہو،
چاہے وہ گھر کا کوئی سربراہ ہو, کوئی بڑا ہے, کوئی دادا, جس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گھر میں ایک میری بہو یا ہماری بیٹی یا میری بیوی جو ہے وہ اس پروسیس سے گزر رہی ہے, اس کی صحت اچھی ہے, اس کو انکریج کیا جائے. ہسبینڈ کو وائف سے کمیونیکیٹ ضرور کرنا چاہیے, اور ایسی سچویشن میں ہسبینڈ کا ساتھ جانا بہت ضروری ہے. اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ انہوں نے ان کو ڈانٹا تھا نا, ہے نا جی, خواتین کو, اور آپ ذرا مردوں کو ڈانٹے تھوڑا. بالکل نہیں, گلوبل گائیڈنس بھی ابھی یہ کہتی ہے کہ گروپ کاؤنسلنگ کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے, کیونکہ ایک فیملی ڈیسیجن ہے یہ ساری, اور ہماری جو کمیونٹیز ہیں یہاں پہ وومن اتنے امپاورڈ نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجنس خود سے لے سکیں, نہ فائنینشیل ڈیسیجنس لے سکتے ہیں, ہاسپٹل کب جانا ہے, ڈاکٹر کو کب دکھانا ہے, بریسٹ فیڈنگ کروانی ہے نہیں کروانی, کہاں پہ انہوں نے ڈیلیوری کروانی ہے, سارے فیصلے یا تو ہسبینڈ کے پاس ہوتے ہیں یا مدر ان لا, گرینڈ مدر کے پاس ہوتے ہیں. تو گروپ کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ہسبینڈس کا رول بہت زیادہ آ جاتا ہے, ہسبینڈس کو لازمی سپورٹ کرنا چاہیے, یہ ان کی فیملی ہے, ان کے لیے تکلیف برداشت کر رہے ہیں, ان کا بچہ ہے, تو دونوں کو مل کے اس میں مدد کرنی چاہیے. جتنے وزٹس ڈاکٹر کے ہونے چاہیے ان کو کرنی, ساری پلاننگ ایک ساتھ ان کو کرنی چاہیے, ایک سپورٹیو رول میں ہونا چاہیے اپنی وائف کے ساتھ ہمیشہ ہسبینڈس کو. اچھا ڈاکٹر بطول, یہ بتائیں کہ ماں کا جو وزن ہے وہ حمل کے دوران بہت زیادہ کم ہو جانا یا بہت زیادہ ہو جانا, وہ جو اس دنیا میں بچہ آ رہا ہے اس پہ کیا افیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے, کیا انہیلدی اور کیا ہیلدی ہے؟ یہ ایک بہت ویسے تو وسیع سوال ہے, بیکاز یہ تو ہماری اسپیشلٹی ہے, لیکن بہت دبلی مائیں جو ہوتی ہیں اکثر وہ اتنا ویٹ گین نہیں کر پاتی ہیں اور ان کے بچے دبلے پتلے اور کمزور پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس کا کنورس یہ بھی ہے کہ جو بہت موٹی مائیں ہوتی ہیں ان کو اکثر بلڈ پریشر ہوتا ہے, ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, اور ان کی اکثر پرابلم زیادہ ہوتی ہیں. ان کے بھی بچے بہت, ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی بہت ویک ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی بہت موٹے ہو جاتے ہیں, جو ڈائبٹیز ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو ایوریج ویٹ گین ان این ایوریج سائز وومن اباؤٹ 12 kg ہم کہتے ہیں کہ پوری پریگننسی میں 12 kg ایک عورت گین کر سکتی ہے. اچھا نہیں, جو اس کا ایک ویٹ ہے اس کے آگے 12 تک کی گنجائش, ہاں, یا ہیلتھی ینگ وومن. لیکن اگر بہت موٹی ہو تو ہم کہتے ہیں آپ صرف 5 kg گین کریں, بہت دبلی ہو تو ہم چاہیں گے 20 kg گین کریں. یہ سب چیزیں ہیں, لیکن اس کا اثر کچھ حد تک بچے پہ ضرور ہوتا ہے, لیکن بہت ڈائریکٹ ریلیشن شپ اس کی نہیں ہے. زیادہ ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر ان کو ریگولر وزٹس کر رہے ہیں تو یہ پک کر لیں کہ بچہ بہت کمزور تو نہیں ہے, بچہ بہت موٹا تو نہیں ہے, اور اس کے حساب سے اگر کوئی پرابلم ہے تو ریفر کر دیں. اور جو ابھی آپ بات پوچھ رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ, تو یہ پاکستان میں اس کی شرح بہت بہتر ہو گئی ہے, تقریباً 60 سے 70% ڈلیوری اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ کرا رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ جن کو ہم اسکلڈ برتھ اٹینڈنٹ کہہ رہے ہیں کیا وہ اسکلڈ ہیں کہ نہیں, بیکاز ہماری ماؤں کی شرح اموات کم نہیں ہوئی. 4 اینٹی نیٹل وزٹ کرا لی, کیا وہ اتنا ہیلتھ کیئر ورکر کمپٹنٹ تھا اس نے کہ سب چیزیں پک کی؟ ڈلیوری جس نے کرائی کہنے کو اسکلڈ تھا, کیا اس نے اپنی اسکل صحیح استعمال کی یا اس کو صحیح اسکل ملی کہ نہیں ملی؟ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اسپیشلی پریگننسی میں ان کو بریسٹ فیڈنگ کے لیے کاؤنسل بھی کرتے ہیں, اور ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ فار 6 months جو کہ کچھ نہ کچھ کانٹرسیپشن بھی کرتا ہے, اور اس سے بہتری آتی ہے بچے کی صحت. بالکل. اچھا, میل نیوٹریشن کے حوالے سے شاید میں چاہوں گا کہ کیونکہ آپ کا اپنا خاص فیلڈ بھی ہے, آپ کا اس میں انٹرسٹ بھی ہے, تو عصیق صاحب ڈاکٹر صاحبہ کی بات کے ساتھ ایڈ کرتے ہوئے, بیسیکلی مال نرشڈ مدرز یوزولی لو برتھ ویٹ بیبیز پیدا کرتی ہیں. لو برتھ ویٹ بیبی پیدا ہونا خود سے ایک irreversible لاس میں بچہ چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد سٹارٹ ہی ایک مائنس سے مل رہا ہے, مائنس سے مل رہا ہے. بالکل. تو وہ کیچ اپ کرتے کرتے اس بچے کو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, 2 سال تک وہ پھر سٹنٹڈ والے سائیکل میں چلا جاتا ہے. اس وجہ سے ہم پاکستان میں دیکھتے ہو تو ہماری سٹنٹڈ بچوں کی شرح جو اپنے حساب سے, اپنے قد کے عمر کے حساب سے قد جن کا کم ہوتا ہے, وہ بچوں کی شرح 50% سے کم ہو کے ہی نہیں دے رہی بالکل. اور اسی طرح جو ایمرجنسیز میں ہم ویسٹڈ بچوں کی بات کر رہے ہیں, جو کمزور لاغر بچے ہمارے ہوتے ہیں, وہ بھی ہمیشہ ہمارے ایمرجنسی کے کٹ آف پوائنٹ سے ہمیشہ زیادہ رہتے ہیں. تو اس میں ایک میجر ڈٹرمنٹ یہ ہے کہ ماں کی غذائیت جو بچے کو ٹرانسفر ہوئی ہے وہ کس طریقے سے اس بچے کو ٹرانسفر ہوئی, کتنا ڈپازٹ اس بچے کو ملا ہے, جس کی وجہ سے وہ بچہ کمزور پیدا ہو جاتا ہے اور irreversible لاس میں چلا جاتا ہے. تو ماں کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو آپ irreversible لاس سے, اسٹنٹنگ سے, ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے اس کا ڈویڈنڈ بہت زیادہ ہے, اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے, اس کا آپ کے ڈائریکٹ اکانومی سے ریلیٹ کرتی ہے, آپ کے ہیلتھ سسٹم پہ لوڈ کم آتا ہے, آپ کی اسٹنٹنگ اور
جو بچے کی سوچنے فکر کرنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اس پہ فرق. تو یہ آنے والی نسلوں تک پورے ملک کی پوری اکانومی کو اور پورے ہیلتھ سسٹم کو, وہ صرف ایک بچے کی بات نہیں ہو رہی, پورے آپ کے ملک کے فیوچر کی بات ہو رہی. ایگزیکٹلی. شاہد, ڈاکٹر بتول, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. آپ نے نرشما کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ ملاحظہ کیا. ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا, اور آپ بتا کیسے سکتے ہیں. نرشما کا فیس بک پیج ہے, اس کو جا کے فالو کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اس پہ آپ کو اس سے جڑی اور بھی بہت اہم انفارمیشن ملے گی. خوش رہیے, ملیں گے پھر. خدا حافظ.